राव चाहिए। और मेरे उस वक्त लॉयर को कोविड था, तो कहा कि स्ट्रेचर पे भी वो आ जाएं और डेली बेसिस पे होनी चाहिए। आज जब उनसे अदालत में सवालात हुए पिछली हेयरिंग्स पे कि कोई सबूत है तो दिखाएं, कोई मरियम के ख़िलाफ़ एक कागज़ है तो दिखाएं, जब वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब आप देखें एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। वही नायब जो डेली हेयरिंग की दरख्वास्त दे रहा था, मेरी ज़मानत कैंसिल करने की दरख्वास्त दे रहा था, आज वो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर जवाब होता तो वो ये कहते कि ये है मरियम के ख़िलाफ़ सबूत, इसको ले लें और फ़ैसला दे दें। तो बात ये कि इनके पास वो झूठ था, झूठ की बुनियाद पे ये सब मुकदमात बने थे, आज उनका जवाब नहीं है तो एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। जी मरियम केपीके में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने या पेशावर के कोर कमांडर ने उसमें कोई मुदाखलत नहीं की? ये तो होना था। जब इतनी बुरी आपकी कारकर्दगी होगी, जब आपने नालायकी, नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे, तारीख में रिकॉर्ड्स तोड़े होंगे, तो और लोगों की बात तो अलग, आपके एमएनएज एमपीएज आपके साथ नहीं खड़े होंगे। रोज़ रात को आप टॉक शोज देखें, जो पीटीआई के सिटिंग एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो टीवी पर क्रिटिसाइज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये पीटीआई के जितने भी, अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। पीटीआई का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन जो भी जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। जो आपने अवाम के साथ पिछले 4 साल में किया है, जिस तरह आपने महंगाई में उनको पीस के रख दिया है, जिस तरह मतलब तारीखी नाअहली और नालायकी और नाकामी चाहिए नवाज शरीफ के दौर की 5.8% ग्रोथ को जेर ज़मीन लेके जाने के लिए, नवाज शरीफ दौर के 35 किलो आटे 80 रुपए किलो पर लाने के लिए, और 50 रुपए किलो चीनी को 150 रुपए तक लाने के लिए, 100 रुपए डॉलर को 185 तक लेके जाने के लिए। कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का? मतलब आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। तो ये जो मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ये पहली गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि ये एक सिटिंग पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। न सिर्फ हारी है बल्कि बहुत ही बुरी तरह हारी है। लाहौर में जो शाइस्ता परवेज साहिबा जिस बाई इलेक्शन में जीती हैं, उसमें तो ये लाहौर में सामना करने के काबिल भी नहीं थे, और एक टेक्निकल बहाने की बुनियाद पे इन्होंने इलेक्शन से फरार हासिल किया, क्योंकि इनको पता था कि लाहौर की गलियों में जब पीटीआई निकलेगी, लाहौर के लोग बड़े सैवी हैं, वहाँ पर इनको हेलमेट्स पहन के जाना पड़ना था, तो वो बड़ा उन्होंने आफियत समझी कि टेक्निकल बहाना करके निकल जाएं। इसी तरह अभी खानेवाल का इलेक्शन हुआ है, और केपी में अपने घर में, जिसको ये अपना फोर्ट कहते थे, जिसको ये अपना घर कहते थे, उसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ आए हैं, कोई इज़्ज़त वाला शख्स हो जिसने अवाम पर ये क़यामत तोड़ी हो, जो अवाम का मुजरिम हो, जिसके ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं, कोई थोड़ी सी भी इज़्ज़त वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज़ कहकर चला जाए। और मेरा ख्याल है कि आज ये बात बनती है कहनी कि इमरान खान को ये चाहिए कि अभी भी मौका है, इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज़्ज़त से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज़ करे, और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का जिम्मेदार हूं। चीफ जस्टिस की कोर्ट में केस लगा हुआ था इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें जो दरखास्त गुजार थे, पहले उन्होंने दरखास्त दायर की, बाद में वो पीटीआई में शामिल हो गए और उन्होंने दरखास्त दायर की कि वो केस वापस लेना चाहते हैं। आज वो दरखास्त खारिज हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे?
مجھے اس میں علم نہیں ہے اس چیز کا، اور اگر وہ ذاتی نوعیت کا کیس ہے تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. دیکھیں یہ افغانستان پہ بلائی گئی تھی کانفرنس، اور میرا خیال ہے کہ بطور پاکستانی اور ایک جو افغانستان کے نیبرز کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت دیر سے وار ریڈن ہے، وار پلیگڈ ہے. تو وہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، صرف خطے کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے. وہاں کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کو ساتھ آنا پڑے گا. اور جہاں تک کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، تو کشمیر کا جو مقدمہ ہے، جو کاز ہے، وہ بالکل ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرگ ہے، اور ہر موقع پہ اس کی بات ہونی بھی چاہیے، ان مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جی بتا دیں کہ شہباز شریف کا نام اعظم کے طور پر سامنے آیا ہے. کے پی کے بلدیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ امپائر کرکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور کوئی پانچ پوری نہیں کریں. آپ کا سوال کیا ہے؟ شہباز شریف کا نام وزیر اعظم کے طور پر آیا، اور جو کیا آپ کو وہ منظور ہے، اور امپائر دونوں طرف تو نہیں کھیل رہا کرکٹ کے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا میرے سے جو رشتہ ہے وہ ایک باپ بیٹی کا ہے، لیکن قطع نظر اس سے شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور سینئر موسٹ ہیں، فرنٹ رنر ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جماعت ہے، جب وقت آئے گا تو جماعت فیصلہ کرے گی. لیکن جماعت نے اپنا فیصلہ جو ہے، یہ پرویز رشید صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ کھڑی ہیں، اور میرے پارٹی کے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اختیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہوا ہے. میں نے بھی اختیار نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا، اور شہباز شریف صاحب نے بھی جو اختیار ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیا ہے فیصلے کا. تو جب وقت آئے گا انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت کے ساتھ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اور میرے لیے اس سے خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہوں. ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کی سپورٹ، ان کا سہارا، ان کا جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. تو اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہے، لیکن وقت آنے فیصلہ انشاءاللہ کرے گی میاں صاحب کی سربراہی میں. جی بات کریں پنجاب کی، پنجاب کے اس کے بعد آپ کر لیں، اس کے بعد کر لیں. جیت گئے، لیکن کل بلدیات میں کے پی میں مسلم لیگ نون کی وہ پرفارمنس نہیں رہی جو مولانا نے دکھائی یا دیگر جماعتوں نے. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ کو کے پی میں کام کرنے کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کے پی کے انتخابات میں اتنی شاندار پرفارمنس پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے ان کی جماعت نے کے پی کے الیکشنز میں. اور مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے، ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی. میری طرف سے جے یو آئی ایف کو بہت بہت مبارکباد. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون کا ہزارہ میں کافی انفلوئنس ہے، اور ہزارہ میں ایک اس میں الیکشن ہوا ہے ابھی، اس میں بہت اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہزارہ میں یا کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. میری یہ ذاتی خواہش بھی ہے، اور یہ میں اپنی جماعت میں بھی یہ کہوں گی کہ ہمیں کے پی کے کو پوری توجہ دینی چاہیے. کے پی کے جس عذاب سے گزرا ہے پچھلے 11 سال میں عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے، تو جو ترقی کے پی کے کا حق تھی، جس میں وہ سڑکیں، موٹر ویز اور چیزیں، جو ترقی کے جتنے بھی منصوبے تھے جو کے پی کے میں بننے چاہیے تھے، وہ شاید اس نالائکی اور نااہلی کی نظر ہو گئے. وہ ایک بی آر ٹی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں کے پی کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ترقی آپ کا حق ہے، ترقیاتی منصوبے آپ کا حق ہیں، آپ کسی صوبے سے کم نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو موقع دیں، اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی کے پی کے میں رکھیں اور وہاں پر کام کریں، وہاں لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں، اور اپنے ووٹ بینک کو نہ صرف یہ کہ ایکٹیویٹ کریں بلکہ اور زیادہ انہینس کریں. تو کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے، صرف اس کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اور اس میں آپ میڈیا مینجمنٹ کی بات کر رہی ہیں اور دو چینلز کا نام لے رہی ہیں کہ انہوں نے جیو اور دنیا نے دیکھیں ایسی آڈیو ہے، یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی ہے کیا ہے؟ میں اس کا جواب دے چکی ہوں، میں بالکل اس کا جواب دے چکی ہوں اور کلیئرلی دے چکی ہوں. میڈم کے پی کے میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل رہی ہے؟ میں دیکھیں اس کے ریزلٹس ہیں، میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتی. عمران خان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کے بوجھ تلے خود دب گیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سروائیول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. میری تو خواہش ہے کہ وہ کل ہی آ جائیں، لیکن بہت جلدی واپس آئیں گے. وہ بھی آنے کو بے چین ہے، ان کا ملک ہے، ان کی مٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی واپس آئیں گے. آپ ایک بہت ویگ سی بات کر رہے ہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے جی. مجھے آپ یہ بھی نہیں پتا آپ کس ملاقات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بس جی آخری بس بھائی آخری ہو جی گیا نا، جواب دے دیا، پھر اکٹھا سوال کر لینا. لے ایک سیکنڈ. ہاں جی ایک سیکنڈ. نہیں ایک سیکنڈ، میں اس کا جواب دے چکی ہوں جی. آصف صاحب تقریباً 4 دہائیوں سے میدان عمل میں ہے، لیکن آپ کی جماعت کو جو پذیرائی ووٹ کو ہو کے نعرے کے بعد ملی، جو ورکر آیا، جو آپ کے فیلڈ میں آنے کے بعد آیا، وہ جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جو لوگ اس نعرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے وہ آئندہ کی فیوچر لیڈرشپ نہیں ہوں گے، تو کیا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کے ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ کس نے دی ہے یہ اسٹیٹمنٹ؟ یہ جو باتیں آتی ہیں کہ آپ نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گے فیوچر کے پارٹی کی اس کے اندر تعلیماری. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے یہ ان کے فیصلے ہیں. جس قسم کے ایک کبھی مشرف ہوا کرتا تھا، میں صرف یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی کہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک مشرف ہوتا تھا جو دونوں مکے کبھی دکھاتا تھا اور کہتا تھا نواز شریف از ہسٹری. پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آیا کہ وہ مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف تیسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا. تو طاقت اور پاور اور اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس نے اس پہ تکیہ کر لیا، اس کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور عوام کے فیصلے ہیں، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی کا اور کا فیصلہ نہیں ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے. جو قدرت نے ان کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑی سزا اور ہو نہیں سکتی، اور وہ کوئی ایک مدت کے لیے نہیں ہے، وہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے سزا ہے. ان کے لیے سب سے بڑی سزا مشرف کے لیے آج یہ ہے کہ دنیا ان کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ، ایک غاصب کے طور پہ، ایک ایسے انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے جس نے پاکستان کے آئین کو توڑا، جس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ جس نے جو ہے وہ کھیلا. اور جس طرح تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے گا، جو سزا ان کو سنا دی گئی ہے، جو بدنامی کا ایک لیبل ان کے ماتھے پر لگ گیا ہے اور آج وہ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، تو تاریخ ان کو جس طرح یاد رکھے گی وہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. بہت شکریہ جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ جو نیب میری ضمانت خارج کروانے کی اپیل کرتی تھی اب وہ ایڈجسٹمنٹس مانگ رہی ہے. جب آپ نے کرپشن کے انبار لگائے ہوئے ہوں تو لوگ